बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान अयूबी ने सलीबी फ़ौज के जर्नैलों और दीगर कमांडरों को अलग कर दिया और उस जगह चला गया जहां मुसलमानों के पूरे पूरे कुंबे कैद में पड़े थे। उनके संतरी भाग गए थे और कैदी फाटक और रस्सों का जाल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सुल्तान अयूबी उनसे दूर ही रुक गया। ये तो इंसानी लाशें थी। उसने औरतों और बच्चों को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जाओ, रस्से काट दो, इन्हें आज़ाद कर दो, सुल्तान अयूबी ने भराई हुई आवाज़ में कहा, और उन्हें यह ना बताना कि मैं शहर में मौजूद हूँ। मैं उनका सामना नहीं कर सकता। सुल्तान अयूबी के हुक्म पर चंद एक सवार सरपट घोड़े दौड़ा कर पहुंचे। उन्होंने लकड़ी का फाटक तोड़ दिया। कई जगहों से रस्सों का जाल काट कर झाड़ियां हटा दी। कैदियों का हजूम भगदड़ के अंदाज से निकल रहा था। सवारों ने उन पर काबू पाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर कहा, आराम से निकलो, अब तुम्हें पकड़ने कोई नहीं आएगा। वो देखो, कले पर तुम्हारा झंडा लहरा रहा है। इन्होंने हमारे गुनाहों की सजा भुगती है। सुल्तान अयूबी ने अपने पास खड़े एक सालार से कहा, यह गद्दारों के गुनाह थे जिनकी सजा इन मासूमों को मिली है। अपने दीन के दुश्मनों को दोस्त समझने वालों ने यह कभी नहीं सोचा कि कौम का क्या हशर होगा। अगर मेरा रास्ता तख्तो ताज के शदाई और गद्दार ना रोक लेते तो हमारे इन हज़ारों बच्चों और बेटियों की यह हालत ना होती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत और अमन का सबक दिया था, लेकिन सलीब के पुजारियों में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत भरी हुई है कि वो अपने पैगंबर के फरमान की भी परवाह नहीं करते। दुनिया में सिर्फ दो मजहब बाकी रहेंगे, इस्लाम और ईसाइयत। अगर हमने दिल से दुनिया की झूठी लज्जतों को ना निकाला तो ईसाइयत हमारी इस कमजोरी से इस्लाम का खात्मा कर देगी। सुल्तान अयूबी उस जगह गया जहाँ सलीबी जर्नैल और दीगर कमांडर अलग खड़े थे। उसने कहा, इन सब को साहल पर ले जाओ और सब को कत्ल करके समंदर में फेंक दो। दूसरे जंगी कैदियों में से छांटी कर लो। जिन्हें जिंदा रखना चाहते हो उन्हें दमिश्क भेज दो और बाकी सब को ख़त्म कर दो। किसी नहत्ते शहरी पर हाथ ना उठाना। इनमें से जो शहर से जाना चाहते हैं उन्हें मत रोको, जो यहाँ रहना चाहते हैं उन्हें इज्जत से रहने दो। 8 जुलाई 1187 ईस्वी अकरा पर कब्जा मुकम्मल हो चुका था। रात जब सुल्तान अयूबी खाने से फारग हुआ तो उसे इत्तला दी गई कि एक नहायत अहम कैदी उसके सामने लाया जा रहा है। कौन है वो? हरमन, सुल्तान को बताया गया। सलीबियों का अली बिन सुफियान। क़ारिईन ने इस सिलसिले की पिछली कहानियों में हरमन का नाम कई बार पढ़ा होगा। ये अली बिन सुफियान की तरह सलीबियों की इंटेलिजेंस का सरबराह था और किरदार कशी का माहिर। जो सलीबी और यहूदी लड़कियां मुसलमान इलाकों में जासूसी और किरदार कशी के लिए भेजी जाती थी, उन्हें ट्रेनिंग देने वाला हरमन था। वो अपनी बहुत सी लड़कियों के साथ अकरा में था और पकड़ा गया। वो शहर से निकल रहा था, लेकिन अयूबी का एक जासूस उसके ताक़ुब में था। उसने हरमन को उसके बहरूप में भी पहचान लिया। वो लड़कियों को किसान औरतों जैसा लिबास पहनाकर साथ ले जा रहा था। जासूस ने एक कमानदार को बताया। कमानदार ने 2-3 सिपाहियों के साथ हिरमन और उसके जनाना काफिले को घेर लिया। हिरमन लड़कियों के अलावा अपने साथ सोना भी ले जा रहा था। उसने लड़कियां कमानदार और उसके सिपाहियों के सामने खड़ी कर दी और सोना उनके आगे रख दिया। बोला, जिसे जो लड़की पसंद है ले लो और यह सोना भी आपस में बांट लो। मुझे तमाम लड़कियां पसंद हैं, कमानदार ने कहा, और मैं सारा सोना ले लूँगा। तुम भी मेरे साथ चलो। वो इन सब को साथ ले आया और इन सब को सोने समेत सुल्तान अयूबी के ज़ाती अमले के हवाले कर दिया। हिरमन सुल्तान अयूबी के लिए अहम और कीमती कैदी था। उसे सुल्तान अयूबी के कमरे में दाखिल कर दिया गया। तुम मेरी ज़ुबान जानते हो हिरमन, सुल्तान अयूबी ने कहा, इसलिए मेरी ज़ुबान में बात करो। मैं तुम्हारे फ़न और तुम्हारी दानिशमंदी का एतराफ़ करता हूँ। तुम्हारी कदर जितनी मैं कर सकता हूँ उतनी तुम्हारे हुक्मरान नहीं कर सके। मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे बातें किए बगैर मेरे कत्ल का हुक्म दे दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, हिरमन ने कहा। अगर मुझे अकरा की फ़ौज के जर्नैलों और कमांडरों की तरह कत्ल होना और मेरी लाशों को मछलियों की खुराक बनना है तो बातें करने से क्या हासिल? तुम कत्ल नहीं होगे, हिरमन, सुल्तान अयूबी ने कहा। मैं जिसे कत्ल कराया करता हूँ उसकी सिर्फ सूरत देखा करता हूँ, उससे कभी बात नहीं करता। सुल्तान ने दरबान को बुलाया और उसे कहा कि हिरमन को शरबत पेश करे। हिरमन के चेहरे पर रौनक आ गई। वह अरब के उस रवाज से वाकिफ था कि अरबी मेज़बान दुश्मन को पानी या शरबत पेश करे तो उसका मतलब ये होता है कि उसने दिल से दुश्मनी निकाल दी है और उसने जान बख्शी कर दी है। दरबार ने शरबत पेश किया जो हिरमन ने पी लिया। आप मुझसे ये पूछना चाहेंगे कि कौन कौन से इलाके में हमारी कितनी कितनी फ़ौज है, हिरमन ने कहा, और आप ये जानना चाहेंगे कि उनके लड़ने की अहलियत कैसी है। नहीं, सुल्तान अयूबी ने कहा, यह तुम मुझसे पूछो कि तुम्हारे किस इलाके में कितनी फ़ौज है। मेरे जासूस तुम्हारे सीने के अंदर बैठे रहे हैं और अब मुझे इसकी परवाह नहीं कि कहाँ कितनी फ़ौज है। हतीन में तुम्हारी फ़ौज थोड़ी नहीं थी, थोड़ी फ़ौज मेरी थी, अब और थोड़ी रह गई है। अर्ज़ मुक़द्दस से अब मुझे कोई फ़ौज नहीं निकाल सकती। तुम ये खबर सुनोगे कि सलाहुद्दीन अयूबी मर गया है, पिस्पा नहीं हुआ।
اگر آپ کے تمام کماندار اس کماندار کے کردار کے ہیں جو مجھے پکڑ لایا ہے، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو بڑی سے بڑی فوج بھی یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ ہرمن نے کہا، میں نے اسے جو لڑکیاں پیش کی تھی انہوں نے آپ کے پتھروں جیسے سالاروں اور کلا داروں کو موم کیا اور سلیب کے سانچے میں ڈھالا ہے، اور سونا ایسی چیز ہے جس کی چمک آنکھوں کو نہیں عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ میں سونے کو شیطان کی پیداوار کہا کرتا ہوں۔ آپ کے کماندار نے سونے کی طرف دیکھا تک نہیں۔ میری نظر انسانی فطرت کی کمزوریوں پر رہتی ہے۔ لذت اور ذہنی عیاشی ایمان کو کھا جاتی ہے۔ میں نے آپ کے خلاف یہی ہتھیار استعمال کیا ہے۔ جب یہ کمزوریاں کسی جرنیل میں پیدا ہو جاتی ہیں یا پیدا کر دی جاتی ہیں تو شکست اس کے ماتھے پر لکھ دی جاتی ہے۔ میں نے آپ کے ہاں جتنے غدار پیدا کیے ہیں ان میں پہلی یہی کمزوریاں پیدا کی تھی۔ حکومت کرنے کا نشہ انسانوں کو لے ڈوبتا ہے۔ میری فوج کے کردار کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اگر آپ کی فوج کا کردار ویسا ہی ہوتا جیسا میں نے بنانے کی کوشش کر رہا تھا تو آج آپ کی فوج یہاں نہ ہوتی، ہرمن نے کہا۔ اگر آپ بد کردار حکمرانوں، امیروں، وزیروں اور سالاروں کو ختم نہ کر چکے ہوتے تو وہ آپ کو کبھی کے ہماری قید میں ڈال چکے ہوتے۔ میں آپ کی تعریف کروں گا کہ آپ نے دل میں حکومت کی خواہش نہیں رکھی۔ ہرمن، سلطان ایوبی نے کہا، میں نے تمہاری جان بخشی کی ہے، تمہیں اپنا دوست کہا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنی فوج کے کردار کو کس طرح مضبوط اور بلند رکھ سکتا ہوں، اور میرے مرنے کے بعد یہ کردار کس طرح مضبوط رہ سکتا ہے؟ محترم سلطان، ہرمن نے کہا، میں آپ کو جاسوسی اور سراغ رسانی کا استاد سمجھتا ہوں۔ آپ صحیح مقام پر ضرب لگاتے ہیں۔ آپ کا جاسوسی کا نظام نہایت کارگر ہے۔ علی بن سفیان، حسن بن عبداللہ اور بلبیس جیسے جاسوسی کے ماہرین کی موجودگی میں آپ ناکام نہیں ہو سکتے، مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صرف آپ کی زندگی تک ہے۔ ہم نے آپ کے ہاں جو بیج بویا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ آپ چونکہ ایمان والے ہیں اس لیے آپ نے بے دین عناصر کو دبا لیا ہے۔ خانہ جنگی کس نے کرائی تھی؟ ہم نے آپ کے عمراء کے دلوں میں حکومت، دولت، لذت اور عورت کا نشہ بھر دیا ہے۔ آپ کے جانشین اس نشے کو اتار نہیں سکیں گے۔ میرے جانشین اس نشے کو تیز کرتے رہیں گے۔ محترم سلطان، یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں یہ میری اور آپ کی یا ہمارے بادشاہوں کی اور آپ کی جنگ نہیں، یہ کلیسا اور کعبہ کی جنگ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ ہم میدان جنگ میں نہیں لڑیں گے، ہم کوئی ملک فتح نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کے دل و دماغ کو فتح کریں گے، ہم مسلمانوں کے مذہبی عقائد کا محاصرہ کریں گے۔ ہماری یہ لڑکیاں، ہماری دولت اور ہماری تہذیب کی کشش جسے آپ بے حیائی کہتے ہیں، اسلام کی دیواروں میں شگاف ڈالیں گی۔ پھر مسلمان اپنی تہذیب سے نفرت اور یورپ کے طور طریقوں سے محبت کریں گے۔ وہ وقت آپ نہیں دیکھیں گے، میں نہیں دیکھوں گا، ہماری روحیں دیکھیں گی۔ سلطان ایوبی جرمن نژاد ہرمن کی باتیں بڑی غور سے سن رہا تھا۔ ہرمن کہہ رہا تھا، ہم نے فارس، افغانستان یا ہندوستان پر جا کر قبضہ کیوں نہیں جمایا؟ ہم نے عرب کو کیوں میدان جنگ بنایا ہے؟ صرف اس لیے کہ ساری دنیا کے مسلمان اسی خطے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے اس مرکز کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر گئے تھے۔ ہم نے اس کی منڈیر پر صلیب رکھ دی ہے اور وہاں کے مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہاں آئے اور یہاں سے معراج کو گئے تھے۔ ہرمن، سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہارے نظریے اور عزائم کی تعریف کرتا ہوں۔ اپنے مذہب کے ساتھ ہر کسی کو اسی طرح وفادار ہونا چاہیے جیسے تم ہو۔ زندہ وہی قوم رہتی ہے جو اپنے مذہب اور اپنی معاشرتی اقدار کی پاسبانی کرے اور ان کے گرد ایسا حصار کھینچے کہ کوئی باطل نظریہ انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں جانتا ہوں کہ یہودی ہمارے ہاں نظریاتی تحریب کاری کر رہے ہیں اور وہ تمہارا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں بیت المقدس جا رہا ہوں اور اسی غرض سے جا رہا ہوں جس غرض سے تم یہاں آئے ہو۔ یہ ہمارے عقیدوں کا مرکز ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے معراج کی سعادت بخشی تھی۔ میں اسے صلیب کے قبضے سے چھڑاؤں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ہرمن نے کہا، پھر آپ اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، مسجد اقصیٰ پھر ہماری عبادت گاہ بن جائے گی۔ میں جو پیشین گوئی کر رہا ہوں یہ اپنی اور آپ کی قوم کی فطرت کو بڑی غور سے دیکھ کر رہا ہوں۔ ہم آپ کی قوم کو ریاستوں اور ملکوں میں تقسیم کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے اور فلسطین کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہودیوں نے آپ کی قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں میں لذت پرستی کا بیج بونا شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے اب کوئی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا۔ سلطان ایوبی کا ذہن فارغ نہیں تھا۔ اس نے ہرمن سے مسکرا کر ہاتھ ملایا اور کہا، تمہاری باتیں بہت قیمتی ہیں، میں تمہیں دمشق بھیج رہا ہوں، وہاں تمہیں معزز قیدیوں میں رکھا جائے گا۔ اور یہ لڑکیاں جو میرے ساتھ ہیں؟ سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھو گیا۔
کچھ دیر بعد بولا، میں عورتوں کو جنگی قیدی نہیں بنایا کرتا، انہیں قتل کر کے سمندر میں پھینک سکتا ہوں۔ محترم سلطان، یہ بہت ہی خوبصورت لڑکیاں ہیں، ہرمن نے کہا۔ آپ انہیں ایک نظر دیکھیں تو آپ انہیں قتل نہیں کریں گے، قید میں بھی نہیں ڈالیں گے۔ آپ کے مذہب میں لونڈی کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے، لونڈیوں کو حرم میں رکھا جا سکتا ہے۔ میرے مذہب نے ایسی عیاشی کی اجازت کبھی نہیں دی، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں اپنے گھر میں یا کسی بھی مسلمان کے گھر میں سانپ نہیں پال سکتا، مگر ان کا کوئی قصور نہیں، ہرمن نے کہا۔ انہیں اس کام کے لیے بچپن سے تیار کیا گیا تھا، اسی لیے میں نے ان کے قتل کا حکم نہیں دے رہا، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں انہیں چلے جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں تمہاری اس سوچ کی تعریف کرتا ہوں کہ تم یہ شیریں زہر میری قوم میں پھیلانا چاہتے ہو، لیکن میں بھی تمہاری طرح سوچ سکتا ہوں۔ انہیں کہہ دو کہ اقرا سے نکل جائیں، ان میں کوئی بھی یہاں کہیں یا جہاں کہیں نظر آ گئی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ سلطان ایوبی نے 2-3 دنوں میں اقرا میں اپنی حکومت قائم کر دی، مسجدوں کو صاف کرایا، جو مال غنیمت ہاتھ آیا اس میں سے خاصا حصہ اپنی فوج میں تقسیم کیا، کچھ ان مسلمان گھرانوں کو دیا جو قید میں پڑے رہے تھے، مگر اس کی دلچسپیوں کا مرکز فلسطین کا نقشہ تھا۔ اس کی انگلی آج کے لبنان اور اسرائیل کے ساحل کے ساتھ ساتھ نقشے پر چل رہی تھی، اور اس کے دل و دماغ پر بیت المقدس غالب تھا۔ اسے ادھر ادھر کی کوئی ہوش نہیں تھی، اسے معلوم تھا کہ اس کا کون سا دستہ کہاں ہے۔ چھاپا مار دستوں کی تقسیم نہایت اچھی تھی، ان کا دوسرے دستوں کے ساتھ باقاعدہ رابطہ تھا۔ سلطان عالی مقام سلطان ایوبی کو حسن بن عبداللہ کی آواز سنائی دی۔ حسن، سلطان ایوبی نے نقشے سے آنکھیں ہٹائے بغیر کہا، جو کہنا چاہتے ہو فوراً کہہ دیا کرو، ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہر بات سرکاری طور طریقوں سے کریں۔ میرا مقام اس روز عالی ہوگا جس روز میں فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوں گا۔ تریپولی سے اطلاع آئی ہے کہ ریمانڈ مر گیا ہے، حسن نے کہا۔ زخمی تھا؟ نہیں سلطان، حسن بن عبداللہ نے جواب دیا، وہ صحیح و سلامت تریپولی پہنچا تھا، دوسرے دن اپنے کمرے میں مرا ہوا پایا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہو، وہ اتنا خوددار اور غیور نہیں تھا، سلطان ایوبی نے کہا۔ وہ پہلے بھی کئی بار شکست کھا کر میدان سے بھاگ چکا ہے، بہرحال مجھے اس کے مرنے کا افسوس ہے۔ اس نے مجھے قتل کرانے کے لیے حشیشین سے 3 حملے کرائے تھے۔ مورخین نے ریمانڈ آف تریپولی یعنی موجودہ لبنان کی موت کی مختلف وجوہات لکھی ہیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے پھیپھڑوں کی بیماری لکھی ہے، لیکن زیادہ تر نے لکھا ہے کہ اسے حشیشین نے زہر دے دیا تھا۔ ریمانڈ دوگلے کردار کا اور سازشی ذہن کا صلیبی حکمران تھا، مسلمانوں میں ہانہ جنگی کرانے میں اس کا بھی ہاتھ تھا، صلیبی حکمرانوں میں منافرت پھیلانے سے بھی باز نہیں آتا تھا۔ اس کا یارانہ حسن بن صبا کے فدائیوں کے ساتھ تھا۔ سلطان ایوبی پر اس نے 1-2 قاتلانہ حملے کرائے تھے۔ اس نے 1-2 صلیبی حکمرانوں کو بھی فدائی حشیشین سے قتل کرانے کی کوشش کی تھی، مگر نہ صرف ناکام رہا بلکہ جنہیں وہ قتل کرانا چاہتا تھا انہیں اس کے منصوبے کا علم بھی ہو گیا تھا۔ اس دور کے کاتبوں اور واقعہ نگاروں کی غیر مطبوعہ تحریروں میں ایسے اشارے ملتے ہیں کہ ریمانڈ اتحادیوں کے ساتھ صلیب الصلبوت پر خلف اٹھا کر حطین کے میدان میں گیا تھا، لیکن بھاگ گیا۔ تریپولی پہنچا تو اگلے ہی روز اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ زندگی کی آخری رات حشیشین کا سردار شیخ سنان اس کے پاس گیا تھا۔ اس سے پہلے ایک اور مشہور صلیبی حکمران بالڈون مر گیا تھا۔ یہ فرنگیوں کا جنگجو بادشاہ تھا، آپ نے اس کا ذکر ان کہانیوں میں کئی بار پڑھا ہوگا۔ بیت المقدس اس کی عملداری میں تھا۔ بالڈون جنگی امور کا ماہر تھا، وہ جانتا تھا کہ سلطان ایوبی بیت المقدس کو فتح کرنا چاہتا ہے۔ بالڈون نے بیت المقدس کو بچانے کا یہ اہتمام کیے رکھا کہ اپنی فوجیں مسلمان علاقوں میں گھماتا پھراتا اور لڑتا رہا، اور یہ اس کی قابلیت کا ثبوت ہے کہ اس نے عزاء الدین، سیف الدین اور گمشتگین کو متحد کر کے سلطان ایوبی کے خلاف محاذ آرا کر دیا تھا، اور اس محاذ کو وہ جنگی ساز و سامان، شراب، زر و جواہرات اور حسین لڑکیوں سے مستحکم کرتا رہتا تھا۔ بوڑھا آدمی تھا، جنگ حطین سے چند روز پہلے مر گیا۔ اس کی جگہ گائی آف لوزی نان نے بیت المقدس کی حکومت سنبھال لی تھی۔ تاریخ آج تک کمانڈو اور گریلا آپریشن کی ایسی مثال پیش نہیں کر سکی جیسی سلطان ایوبی کے چھاپا مار دستوں نے کی تھی۔ چھاپا مار دشمن کے ہاں تباہی بپا کر سکتے ہیں، لیکن کسی علاقے پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ قبضہ فوج کیا کرتی ہے، بشرطے یہ کہ وہ فوج تیز اور چھاپا ماروں کی بپا کی ہوئی افراتفری اور تباہی کے فوراً بعد حملہ کر دے۔ سلطان ایوبی نے چھاپا ماروں اور فوج کو مشن دے دیا تھا، جو مختصراً یوں تھا کہ بیت المقدس کے ارد گرد دور دور تک کے علاقوں سے صلیبیوں کو بے دخل اور تباہ کرنا، ساحلی علاقوں کی قلعہ بندیوں پر قبضہ کرنا اور دشمن کا جس قدر اسلحہ اور رسد ہاتھ آئے اسے محفوظ مقامات پر ذخیرہ کرنا۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو واضح مقصد دے رکھا تھا، یہی اس کی اصل قوت تھی۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہہ رکھا تھا کہ جس شہر اور قصبے پر قبضہ کرو وہاں کے مسلمانوں کی حالت اپنے سپاہیوں کو دکھاؤ، انہیں وہ مسجدیں دکھاؤ جنہیں صلیبیوں نے ویران کیا،
اور بے حرمتی کی تھی۔ انہیں وہ مسلمان خواتین دکھاؤ جو صلیبیوں کے ہاتھوں بے آبرو ہوتی رہیں۔ انہیں اچھی طرح دکھاؤ کہ ہمارا دشمن کیسا ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان ایوبی کی فوج کا چھوٹے سے چھوٹا دستہ بڑے سے بڑے دستے پر قہر بن کر ٹوٹا۔ سپاہیوں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا کہ سلطان ایوبی انہیں دکھانا چاہتا تھا۔ یہ دیوانگی کی کیفیت تھی، ایک جنون تھا۔ سلطان ایوبی کے کانوں میں ایک ہی آواز پڑتی تھی، فلاں قصبے پر قبضہ کر لیا گیا ہے، فلاں مورچے سے صلیبی پسپا ہو گئے ہیں۔ سپاہی آرام کے بغیر مسلسل لڑ اور بڑھ رہے تھے، مگر ایک روز سلطان ایوبی سر سے پاؤں تک ہل گیا۔ وہ اپنے کمرے میں نقشے پر جھکا ہوا اپنی ہائی کمان کے سالاروں اور مشیروں سے اگلا پلان تیار کر رہا تھا۔ باہر شور اٹھا، میں تمہارے سلطان کو بھی قتل کر دوں گا، تم صلیب کے پجاری ہو، چھوڑ دو مجھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ ایک ہی آدمی کی آواز تھی، اس کے ساتھ کئی اور آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہاں سے لے جاؤ اسے، سلطان خفا ہوں گے، مار دو، جان سے مار دو اسے، اس کے منہ پر پانی پھینکو، پاگل ہو گیا ہے۔ سلطان ایوبی دوڑ کر باہر نکلا۔ اسے توقع تھی کہ کوئی صلیبی سپاہی ہوگا، مگر وہ اس کی اپنی فوج کا ایک کماندار تھا جس کے دونوں ہاتھ خون سے لال تھے اور اس کے کپڑوں پر خون ہی خون تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح گہری لال تھیں اور اس کے ہونٹوں کے کونوں سے جھاگ پھوٹ رہی تھی۔ اسے 4 آدمیوں نے بازوؤں سے جکڑ رکھا تھا، وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ چھوڑ دو اسے، سلطان ایوبی نے گرج کر کہا۔ سلطان، اس کماندار نے قہر بھری آواز میں کہا، یہاں آ کر تمہاری سب فوج بے غیرت ہو گئی ہے، کفار کیوں زندہ نکل رہے ہیں؟ تم ہمارے سلطان بنے پھرتے ہو۔ تم نے ان مسلمان عورتوں اور بچوں کو دیکھا تھا جو قید میں پڑے تھے؟ سلطان کے محافظ دستے کے کمانڈر نے لپک کر اس کماندار کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کماندار نے اس کمانڈر کے بازو کو پکڑ کر اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ کمانڈر اس کے کندھوں کے اوپر سے ہوتا ہوا سلطان ایوبی کے سامنے جا پڑا۔ مت روکو اسے بولنے سے، سلطان ایوبی نے ایک بار پھر گرج کر کہا۔ آگے آؤ دوست، مجھے بتاؤ انہوں نے تمہیں کیوں پکڑ لیا ہے؟ بات یہ کھلی کہ وہ ایک جیش کا کماندار تھا۔ اسے یہ فرض سونپا گیا تھا کہ جو مسلمان کنبے قید میں پڑے رہے تھے ان کے گھروں میں اناج وغیرہ پہنچائے اور ان میں جو بیمار ہیں انہیں فوج کے طبیبوں کے پاس بھیجے۔ اس کام کے لیے 100 سپاہیوں کے 2 جیش مقرر کیے گئے تھے۔ یہ کماندار مظلوم مسلمانوں کے گھروں میں جاتا رہا، ان سے اسے یہ معلوم ہوتا رہا کہ عیسائیوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ یہ تفصیلات بڑی ہی دردناک اور بڑی ہی شرمناک تھی۔ اس کماندار نے اپنی فوج کے سپاہیوں کو مسجدیں صاف کرتے دیکھا۔ ایک مسجد میں 2 عورتوں کی برہنہ لاشیں نکلی جو گل سڑ رہی تھیں۔ یہ اس کماندار نے دیکھ لی۔ لاشیں نکالنے اور مسجد کو صاف کرنے والے سپاہیوں کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی یہ حالت ہوتی رہی، ہمارے سلطان نے کفار کو اجازت دے دی ہے کہ جو یہاں سے جانا چاہے اپنے کنبے کو لے کر چلا جائے۔ اس کماندار کا خون کھول اٹھا۔ وہ آگے گیا تو 15-20 لڑکیاں اسے جاتی نظر آئیں۔ ان کے ساتھ اس کا ایک ساتھی کماندار چند ایک سپاہیوں کے ساتھ جا رہا تھا۔ لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں۔ کماندار نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ لڑکیاں کون ہیں اور ان کے ساتھ سپاہی کیوں جا رہے ہیں؟ یہ وہ لڑکیاں ہیں جنہوں نے مصر اور شام میں غدار پیدا کیے تھے، کماندار نے اسے بتایا۔ وہ اس قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے ساتھی نے اسے سنایا، ان کی کارستانیاں تم سنتے رہے ہو، ان کا سردار ہرمن پکڑا گیا ہے، یہ سب صلیبی ہیں۔ سلطان نے ان کے سردار کو قید میں ڈال دیا ہے اور لڑکیوں کے متعلق حکم دیا ہے کہ انہیں شہر سے دور لے جا کر ان عیسائیوں کے حوالے کر دو جو اقرا سے جا رہے ہیں۔ اور تم انہیں زندہ چھوڑاؤ گے؟ کماندار نے پوچھا۔ ہاں، حکم یہی ملا ہے۔ کیا یہ ہماری ان بہنوں سے زیادہ پاک اور مقدس ہیں جن کی برہنہ لاشیں مسجدوں سے نکل رہی ہیں اور جنہیں قید میں رکھ کر بے آبرو کیا جاتا رہا ہے؟ اس کے ساتھی نے آہ بھر کر کہا، میں حکم کا پابند ہوں۔ کماندار رک گیا اور اس قافلے کو جاتے دیکھتا رہا۔ اچانک اس نے تلوار نکال لی اور ان کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے نعرہ لگایا، میں کسی کا پابند نہیں۔ اس نے تلوار اس قدر تیزی سے چلائی کہ پلک جھپکتے ہی 3-4 لڑکیوں کے سر کاٹ ڈالے۔ ان کا محافظ کماندار اسے پکڑنے کو دوڑا۔ لڑکیاں چیختی چلاتی ادھر ادھر بھاگی۔ کماندار ایک ایک لڑکی کے پیچھے گیا اور مزید 3-4 لڑکیوں کو ختم کر دیا۔ ایک سپاہی اسے پکڑنے کے لیے قریب گیا تو اس نے اس سپاہی کے پیٹ میں تلوار برچی کی طرح گھونپ دی۔ پھر اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا۔ اس نے باقی لڑکیوں کو دیکھا جو ادھر ادھر بھاگ گئی تھی۔ اس طرح وہ شہر سے باہر نکل گئے۔ اسے کچھ عیسائی شہر سے جاتے نظر آئے۔ کماندار نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس کے سامنے جو آیا اسے قتل کر دیا اور یہی نعرے لگاتا رہا، میں بے غیرت نہیں ہوں، اللہ اکبر۔ اس کے ساتھی کماندار کے واویلے پر کئی ایک سپاہی اکٹھے ہو گئے جنہوں نے اسے گھیر کر پکڑ لیا۔ اسے گھسیٹ کر لا رہے تھے کہ اس عمارت کے قریب سے گزرے جہاں سلطان ایوبی اپنے عملے کے ساتھ قیام پذیر تھا۔ کسی نے کہا کہ اسے سلطان کے عملے کے حوالے کر دو
وہ ڈرتے تھے کہ سلطان کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کسی نہتے شہری پر ہاتھ اٹھانے کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ یہ کماندار چلا رہا تھا۔ اس کا شور سن کر سلطان ایوبی باہر آ گیا۔ سلطان ایوبی نے یہ واردات سنی اور کماندار کی لان تان بھی سنی۔ سب ڈر رہے تھے کہ سلطان اسے قید میں ڈال دے گا، لیکن سلطان نے اسے گلے لگا لیا اور اندر لے گیا، اسے شربت پلایا اور اسے ذہن نشین کرایا کہ ان کا مقصد صلیبیوں کا قتل نہیں بلکہ اپنے قبلہ اول کو آزاد کر کے اس تمام سرزمین عرب سے صلیبیوں کو نکالنا ہے۔ کماندار کی ذہنی حالت ٹھکانے نہیں تھی۔ اسے سلطان ایوبی نے اپنے طبیب کے حوالے کر دیا۔ فوج کو اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے، سلطان ایوبی نے سالارو اور مشیرو سے کہا، لیکن ایمان دیوانگی کی حد تک ہی پختہ ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ کماندار ہوش اور عقل کھو بیٹھا ہے۔ اگر مسلمان اپنے دین کے دشمن کو دیکھ کر دیوانے ہو جائیں تو اسلام کا پرچم وہاں تک پہنچ جائے جہاں یہ زمین ختم ہو جاتی ہے۔ ہرمن کی جو لڑکیاں اس کماندار سے بچ کر بھاگ گئی تھیں ان میں سے 2 سمندر کے کنارے جا پہنچی۔ سمندر دور نہیں تھا، وہ خوف سے کانپ رہی تھی اور پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئیں۔ فوراً بعد ایک کشتی کنارے آ لگی، اس میں 2 ملاح تھے، تیسرا کوئی افسر معلوم ہوتا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کی بحریہ کا ایک افسر تھا جس کا نام الفارس بیدرین لکھا گیا ہے۔ بحریہ کا سب سے بڑا کمانڈر عبدالحسن تھا جو رئیس البحرین کا ہائی ایڈمرل کہلاتا تھا۔ اس کے نیچے امیر البحر حسام الدین لولو تھا۔ سلطان ایوبی کے حکم سے بحری بیڑا جس کا ہیڈ کوارٹر سکندریہ میں تھا بحیرہ روم میں گشت کرتا تھا کہ یورپ سے صلیبیوں کے لیے کمک اور سامان وغیرہ آئے تو ان کے جہازوں کو راستے میں ہی روکا جا سکے۔ حسام الدین لولو بحیرہ احبر میں تھا۔ سلطان ایوبی چونکہ ساحلی علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اس لیے مصری بیڑے کو حکم بھیجا تھا کہ 6 بحری جہاز ساحل کے ساتھ بھیج دیے جائیں۔ یہ جنگی جہاز تھے جن میں منجنیکو کے علاوہ دور مار تیر انداز اور لڑاکا دستے بھی تھے۔ رئیس البحرین نے الفارس بیدرین کی کمانڈ میں 6 جہاز بھیجے تھے اور الفارس اپنے بحری جہاز سے کشتی میں آیا تھا۔ وہ حکام لینے کے لیے سلطان ایوبی کے پاس جا رہا تھا۔ ساحل پر اسے یہ 2 صلیبی لڑکیاں نظر آئیں جو کسانوں کے لباس میں تھیں۔